बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशान बसीरत यूट्यूब चैनल पर मिलकर जिस किताब को पढ़ रहे हैं वो है मफातिहुल हयात और ये है इसका पार्ट नंबर 12। जबकि हम इस किताब के दूसरे बाब पर पहुंच गए हैं, आइए मिलकर जानते हैं कि ये दूसरा बाब हमारे पास जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये दूसरा बाब जो है वो कुल जिन सफ़ात पर मुश्तमिल है, यानी कि हम पेज नंबर 183 से शुरू करेंगे पढ़ना और पेज नंबर 394 तक दूसरा बाब हम पढ़ेंगे। और इसमें जो जो फसीलें हैं वो भी मैं आपको बता दूं। पहली फसल है, पहले तो ये है कि हेडिंग है कि इंसान का दीगर इंसानों के साथ तामुल यानी कि बर्ताव, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। और यहाँ पर सबसे पहली फसल, इसमें कुल 6 फसल हैं। पहली फसल है रिश्तेदारों के साथ बर्ताव, दूसरी फसल मुसलमानों के साथ बर्ताव, तीसरी फसल बेगानों के साथ बर्ताव, चौथी फसल है कमज़ोर तबके के साथ बर्ताव और पांचवी फसल है हमला आवर और दुश्मन के साथ बर्ताव और छठी और आखिरी फसल है शहरियों के साथ बर्ताव। ये हम सब ने मिलकर पढ़ना है और हम अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करने जा रहे हैं। पेज नंबर 184 पे लिखा है कि पहली फसल रिश्तेदारों के साथ बर्ताव, रिश्तेदारों के साथ राब्ता, सब हेडिंग में है रिश्तेदारों के साथ राब्ता। लिखा है कि रिश्तेदारों ख़ास कर माँ बाप के साथ अच्छे रवाबित रखना और नेकी करना तमाम मैदानों में पेशरफ्त व इर्तक़ा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क़ुर्ब हासिल करने के अहम रास्तों में से एक है और ये खुदा पर ईमान लाने के बाद सबसे काबिल क़दर दीनी अमल महसूब होता है। आइए इसके हवाले नोट कर लीजिए। सबसे इसमें 3 हवाले हैं। सबसे पहला हवाला है अल-काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 157 और मुश्कातु अल-अनवार सफ़ा नंबर 165। फिर है किताबुल ख़िसाल सफ़ा नंबर 156 और उसके बाद है यहाँ पर कि सूरह बकरा की आयत नंबर 83, सूरह निसा की आयत नंबर 36 और सूरह इनाम की आयत नंबर 151 में भी इस तमाम हवाले से ज़िक्र हमें मिलेगा। फिर आगे चलते हैं। रिश्तेदारों के साथ नेकी की मादी व मानवी जज़ा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हवाला है अल-काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 157 और मशकातुल अनवार सफ़ा नंबर 165 और मकारिमुल अखलाक सफ़ा नंबर 431। ये राब्ता इतना अहम है कि शिया उलमा ने अदला सलासा यानी किताब सुन्नत और अक़ल की रोशनी में मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसे अहम दीनी वाजिबात में शुमार किया है और इसमें भी जो हवाला जात हैं वो मैं आप तक पहुंचाती हूं। और यहाँ पर जिस किताब जिसका हवाला है कि लिखा है कि यहाँ पर किताब से मुराद कुरान करीम है, जबकि सुन्नत मासूमीन के कौल व फ़ेल और उनकी तायद से इबारत है। और यहाँ पर जो मज़ीद हवाला है उससे मैं वो भी आप नोट कीजिए। किताब का है मफातिहुश शराए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 7 और 8 और यूँ हम पढ़ते हुए इस किताब के पेज नंबर 185 पर आ गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि मकाम तक रसाई, ये जो हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं कि अक़ल की रोशनी में मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसे अहम दीनी वाजिबात में शुमार किया है और इस मकाम तक रसाई के लिए एक साला सफ़र की तिलकीन भी की गई है। और यहाँ पर हवाला है ये अल-फ़क़ीह जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 361। रिश्तेदारों के साथ क़ता ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ अहद शिकनी महसूब है और ये है हवाला सूरह बकरा आयत नंबर 27 और सूरह रात की आयत नंबर 25 में। इस हवाले से हमें बहुत कुछ मिलेगा। ये अमल खुदा के यहाँ इस कदर काबिल नफ़रत है कि इस्लाम ने क़त्अ रहम यानी कि वो शख्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, जो अपने रिश्तेदारों के साथ रवाबित को क़त्अ करता है, ब्रैकेट क्लोज, की मुसाहिबत से मना किया है। और ये है हवाला अल-काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 641। अल्लाह ताला ने कुरान में 3 मकामात पर उस शख्स पर लानत की है। ये भी हवाला नोट कीजिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 27 देखनी है, सूरह रात की आयत नंबर 25 और सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 22 और 23 में इस हवाले से हिदायत हमारे लिए मौजूद हैं। फ़िक़्ह में भी करीबी रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुक़ को बड़े गुनाहों में शुमार किया गया है और ये हवाला है तहरीर अल-वसीला जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 274। इसी तरह इसे इन अवामिल में भी शुमार किया गया है कि जो इंसान को बहुत जल्द फ़ना व नाबूदी से हमकिनार करते हैं। हवाला है अल-शराए सफ़ा नंबर 584। ये भी मरवी है कि क़त्अ रहम करने वाला जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा, हालांकि ये खुशबू 1000 साल के फासले से सूंघी जा सकती है। हवाला है अल-काफ़ी जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर
50 اس باب کی ابتدا میں صلہ رحمی اور قطع رحم نیز ان دونوں کے حدود و مراتب کی طرف بطور کلی اور اختصار کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد صلہ رحمی کے موارد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے صلہ رحمی کی اہمیت۔ ارشاد الہی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ تم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، نیز ماں باپ، رشتہ دار اور اس کے بعد پھر یہ نامکمل ہے، یہاں پر سب کے ساتھ نیکی کرو گے۔ اور یہ حوالہ ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اور یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 186 پر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کچھ لکھا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ کیا میں تمہیں اس شخص کی نشاندہی نہ کروں جو اخلاق کے لحاظ سے دنیا و آخرت میں تمام انسانوں سے برتر ہے؟ اور لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو اس شخص سے رابطہ جوڑتا ہے جس نے اس سے رابطہ قطع کیا ہو، اور یہ ہے حوالہ الزہد صفحہ نمبر 39۔ اللہ کے ہاں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس قدر اہم ہے کہ اللہ نے اسے وہ عبادت شمار کیا ہے کہ جس کا اجر سب سے زیادہ اور جلد دیا جائے گا، نیز اس کے لیے اخروی ثواب کے علاوہ نقد دنیاوی صلہ بھی مقرر فرمایا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک گناہ گار خاندان بھی اپنے درمیان صلہ رحمی کی رعایت کرے تو ان کے اموال میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے طفیل ان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 124۔ صلہ رحمی کی اہمیت کے بارے میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے 3 چیزوں کو دیگر 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ خدا نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، پس جو کوئی زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ خدا نے اپنا اور والدین کا شکر کرنے کا حکم دیا ہے، پس جو بھی والدین کا شکر نہ کرے گویا اس نے خدا کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ خدا نے تقوی الہی اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، پس جو شخص رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرے گویا اس نے تقوی الہی کی رعایت نہیں کی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 156۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنی امت کے تمام افراد کو خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب ہوں، نیز جو قیامت کے دن تک مردوں کے صلب اور عورتوں کے رحم میں موجود ہوں، یہ تلقین کرتا ہوں کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگرچہ ان کے درمیان 1 سال کا فاصلہ ہو۔ یہ دین اسلام کا حصہ ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 187 پہ آگے ہیں۔ ہیڈنگ ہے صلہ رحمی کے آثار۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پر دنیا اور آخرت میں بے تحاشا اور اہم صلہ دیا جائے گا۔ ان میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جسے یہ پسند ہو کہ اس کی اجل میں تاخیر ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، وہ خدا سے ڈرے اور رشتہ داروں سے نیکی کرے۔ حوالہ ہے الزہد صفحہ نمبر 39۔ آپ کا ہی فرمان ہے کہ جس شخص کی زندگی کے صرف 3 سال باقی رہ گئے ہوں اس کی عمر کو اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کے باعث 33 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر العیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ آگے چلتے ہیں کہ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ایک عمل کی ضمانت دے میں اسے 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے گا وہ خدا کا محبوب ہوگا، خدا اس کے رزق میں اضافہ کرے گا، اس کی عمر بڑھائے گا اور اسے اس بہشت میں داخل کرے گا جس کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک اعمال کی پاکیزگی، مال میں اضافے، بلاؤں کے دفع ہونے، حساب میں آسانی اور اجل میں تاخیر کا موجب بنتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا رشتہ داروں سے نیکی کرنے والے کا ثواب کیا ہے؟
تو فرمایا کہ میں اس کی موت کو مؤخر کرتا ہوں، نیز موت کی سختی کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہوں۔ بہشت کے فرشتے اسے پکاریں گے، ہماری طرف آ جاؤ اور جس دروازے سے چاہتے ہو اس سے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ ہے حوالہ روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 370۔ اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر 188 پر آ گئے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ نیکی شہروں کو آباد اور لوگوں کو کی عمر کو طولانی بنا دیتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے رشتہ داروں سے بدسلوکی کے عواقب۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے تقوی الہی کو صلہ رحمی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، پس جو کوئی صلہ رحمی نہ کرے اس کے پاس تقوی الہی نہیں ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 156۔ پھر ہے اس کے نتیجے میں اس کے دیگر اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اور یہ ہے حوالہ نمبر، یہ حوالہ یہاں پر ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 یہاں پر دی گئی ہے۔ دنیا و آخرت میں اس کے اس طرز عمل کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رشتہ داروں سے بدسلوکی دعاؤں کا راستہ روکتی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 185۔ آگے چلتے ہیں۔ نیز آپ کا یہی فرمان ہے کہ جب رشتہ داروں سے قطع تعلق عام ہو جائے تو اموال برے لوگوں کے ہاتھوں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 374۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ 4 چیزوں کی سزا بہت جلد ملتی ہے، ان میں سے ایک رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ قطع کرنا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 230۔ اور پھر آگے چلتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی انسان کو بہت جلد تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ علل الشرائع صفحہ نمبر 584۔ ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 189 پر آ گئے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی عمر کے 33 سال ہنوز باقی ہوں لیکن وہ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے تو خدا اس کی عمر گھٹا کر 3 سال کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کے پاس جو بظاہر اچھائی کے راستے پر گامزن تھا، اس کا ایک ایسا رشتہ دار آئے گا کہ جس کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات قطع کیے تھے، وہ رشتہ دار اس شخص کو جہنم کی سب سے آخری تہہ میں گرا دے گا۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی قول ہے کہ بہشت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن ماں باپ پر ظلم کرنے والا اور رشتہ داروں سے ناطہ توڑنے والا اس خوشبو کو نہیں سونگھ سکے گا۔ اور یہ حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349۔ اب ہیڈنگ ہے رشتہ داروں سے بدسلوکی کے بعض عوامل و اسباب۔ لکھا ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق نیز ماں باپ کی حرمت کا پاس نہ رکھنے کے مختلف اسباب ہیں، لیکن یہاں 2 اہم عوامل یعنی بے حیائی اور حرص کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے مفضل سے فرمایا کہ اگر شرم و حیا نہ ہوتی تو کچھ لوگ ماں باپ اور رشتہ داروں کے حق کی رعایت نہ کرتے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے توحید المفضل صفحہ نمبر 79۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ حرص و ہوس کی دعوت پر گزشتہ لوگوں نے آپس میں خونریزی کی اور رشتہ داروں سے ناطہ توڑ لیا۔ یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 176۔ ہم اس کتاب کے پیج 190 پہ آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے صلہ رحمی کے مصادیق اور طریقے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک صرف ان کے گھروں میں جانے سے عبارت نہیں بلکہ اس کے بہت سارے طریقے اور مصادیق ہیں، جن میں سب سے کامل صورت یہ ہے کہ دوسروں سے پہلے رشتہ داروں کے احتیاجات کو برطرف کر کے انہیں خوشحالی سے ہمکنار کیا جائے۔ اور یہ حوالہ تسنیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 560۔ ہر رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ گاہے یہ سلوک صرف سلام کرنے یا اس کے سلام کا اچھا جواب دینے کے ذریعے انجام پاتا ہے، کیونکہ اسے مالی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی کے بعض مصادیق اور طریقے یہ ہیں: رشتہ داروں کو نہ ستانا، انہیں سلام کرنا، ان کی عزت و تکریم
انہیں کھلانا پلانا اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار بیماروں کی عیادت کرنا۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 636۔ ان کی خوشی کے مراسم میں شرکت کرنا بشرطے کے خلاف شرع نہ ہو، مراسم میں عزا میں شرکت کرنا۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 636۔ پھر ہے ان کی زیارت اور باہمی ملاقات، یعنی کہ ان کی زیارت کرنا اور ان سے باہمی ملاقات کرنا۔ یہ کتاب ہے حوالہ الجعفریات صفحہ نمبر 153۔ پھر ہے انہیں تحائف دینا، اس کا حوالہ بھی الجعفریات صفحہ نمبر 153 کا ہے۔ انہیں تحائف دینا کے بعد ہے اور دوسروں سے پہلے ان کے احتیاجات کو برطرف کرنا، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68۔ پھر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے آپس میں رشتہ داریاں رکھنے والوں، ایک دوسرے سے ملو لیکن ہمسایہ نہ بنو، اور ایک دوسرے کو تحائف دو، کیونکہ ایک دوسرے کی زیارت سے باہمی الفت بڑھتی ہے، جبکہ ہمسائیگی سے بسا اوقات باہمی رابطہ قطع ہوتا ہے، اور تحفہ دینے سے انسان کا مزاج نرم ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 205۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 191 پہ آگے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے بعض احادیث میں یوں فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کیا کرو اگرچہ سلام کرنے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ برقرار کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی پلا کر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151۔ اپنے عشیرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے جنازوں کی تشییع میں شرکت کرو، اور ان کے بیماروں کی عیادت کرو، اور ان کے حقوق کی رعایت کرو۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 636۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین نیکی یہ ہے کہ انہیں نہ ستایا جائے۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے صلہ رحمی کے حدود۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے روابط کا حکم صرف نیک اور باایمان رشتہ داروں کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی اخلاقی اور الہی ذمہ داری ہے جو سب کو شامل ہے۔ بنا بری اگر والدین اور دیگر رشتہ دار مومن نہ ہوں تب بھی ان کا احترام لازمی ہے۔ اسلام نے ان کی احتیاجات کو بر لانے کی تاکیدی حکم دیا ہے، لیکن ان کی شرائط یہ ہیں کہ دیگر دینی احکام کو دھچکا نہ لگے۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ روابط سے دیگر دینی احکام کو خطرہ لاحق ہو تو نہ صرف یہ کہ غیر متدین افراد کے ساتھ رابطہ ضروری نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور یہ ہے حوالہ تسنیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 560 اور 561۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے انسان کو نصیحت کی اور کہا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار بن، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کہنا نہ مانے اور شکر گزار نہ بنے، حالانکہ سب کی بازگشت میری طرف ہے۔ اگر تیرے والدین یہ کوشش کریں کہ تو اس چیز کو ہمارا شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو ان کی پیروی نہ کر، البتہ دنیاوی امور میں ان کے ساتھ اچھی مصاحبت رکھ۔ حوالہ ہے سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور 15۔ آگے چلتے ہیں، ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 192 پر آگے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض پرداز ہوا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جو میرے اوپر ستم کرنے، میرے ساتھ رابطہ خراب کرنے اور مجھے دشنام کرنے دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، کیا میں انہیں چھوڑ دوں؟ سوالیہ نشان۔ فرمایا اس صورت میں خدا تم سب کو چھوڑ دے گا۔ اس نے پوچھا پس میں کیا کروں؟ فرمایا جو تجھ سے رابطہ توڑے تو اس کے ساتھ رابطہ استوار کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے بخش دے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو خدا ان کے مقابلے میں تیری مدد کرے گا۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے جہم بن حمید نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا میرے ان رشتہ داروں کا جو میرے دینی عقیدے کے مخالف ہیں میری گردن پر کوئی حق ہے؟
فرمایا ہاں وہ رشتہ داری کا حق رکھتے ہیں جسے کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی. اگر وہ تیرے ہم عقیدہ ہوں تو انہیں دو حق حاصل ہیں، رشتہ داری کا حق اور اسلام کا حق. اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157. نیکسٹ ہیڈنگ ہے رشتہ داری کے مراتب اور بریکٹ میں لکھا ہے صلہ رحمی میں ترجیحات کی رعایت. یہ سب ہیڈنگ تھی. لکھا ہے آگے کہ چونکہ ایک طرف سے رشتہ داری کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور دوسری طرف سے لوگ تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی رعایت نہیں کر سکتے، اس لیے آیات و روایات میں رشتہ داروں کے درجے مقرر کیے گئے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. اور یہاں پر یہ جو حوالہ ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 اور 215 میں اس کا حوالہ ہے. آئیے اس بات کو مکمل کرتے ہیں. لکھا ہے کہ جو درجے مقرر کیے گئے رشتہ داروں کے وہ یہ ہیں نمبر 1، 2 اور 3 اور 4. یہاں پہ 4 نمبر دیے ہوئے ہیں. نمبر 1 ماں اور باپ، ان دونوں میں بھی ماں کا رتبہ مقدم ہے. نمبر 2 بھائی بہن. نمبر 3 دیگر نسبی رشتہ دار مثلا چچے، پھپھیاں، ماموں، چچیرے بہن بھائی وغیرہ. اور نمبر 4 ہیں سببی رشتہ دار، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے داماد اور بہو وغیرہ، جن کی تفصیل آئے گی. یاد رہے کہ شادی کے باعث سببی رشتہ دار نسبی رشتوں سے ملحق ہوتے ہیں. ہم پیج نمبر 193 پر ہیں اس کتاب کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اگر کسی انسان کے ہاتھ کھجور کے 5 دانے یا 5 روٹیاں یا 5 دینار یا 5 درہم آ جائیں اور وہ انہیں خرچ کرنا چاہے تو سب سے اچھا مصرف یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے غریب قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے. چوتھا درجہ یہ ہے کہ تہی دست ہمسایوں پر خرچ کرے. اور 5واں درجہ یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرے جس کی جزا سب سے کم ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 65. بالفاظ دیگر انفاق کی یہ 5 صورتیں چونکہ حکم الہی کے مطابق اور اس کی رضا کی خاطر انجام پاتی ہیں اس لیے ثواب کی حامل ہیں، لیکن صدقے کا ثواب سابق الذکر 4 کاموں کے ثواب سے کمتر ہے. امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، کہ رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کے معاملے میں اپنے گھرانے سے نیکی کا آغاز کرو. پہلے اپنے والدین، بہن بھائیوں کی، پھر رشتہ داری کے قریب سے قریب تر مراتب کی رعایت کرو. اور یہ ہے حوالہ الاختصاص جلد نمبر 200 صفحہ نمبر 219. اور یہاں بریکٹ میں پھر لکھا ہے کہ نیز فرمایا کہ اگر خونی رشتہ دار محتاج ہوں تو دوسروں کو صدقہ دینا بیکار ہے. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. ہم پیج نمبر 194 پہ آ گئے ہیں اس کتاب کے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا اے علی علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ نیکی کے لیے 2 سال کا اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کے لیے 1 سال کا سفر اختیار کرو. اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361. اور اب نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں. صلہ رحمی کے موارد. آیات و احادیث میں جن رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے انہیں درج ذیل ناموں سے یاد کیا گیا ہے: والدین، ماں باپ، اہل خانہ، فرزند، بیٹی، بیٹا، بیوی، شوہر، بھائی، بہن، دیگر نسبی رشتہ دار، نیز سببی رشتہ دار مثلا بیوی کا باپ، سسر، بیوی کی ماں اور داماد وغیرہ. ان میں سے ہر ایک سے مربوط روایات کا ذکر بالترتیب کیا جائے گا. اب نمبر 1 ہے والدین کے ساتھ نیکی، اور اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے پہلے ہیڈنگ کہ ماں اور باپ. والدین کے ساتھ بطور عام نیکی اس قدر اہم ہے کہ ان کا شرک بھی ان کے ساتھ نیکی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اگرچہ ان کے مشرکانہ عقائد سے دوری ضروری ہے، اس کے باوجود ان کی معمولی سے معمولی بے احترامی اور ایذا رسانی سے منع کیا گیا ہے. ان کے ساتھ ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد نہایت فروتنی اور مہربانی برتنے کا حکم دیا گیا ہے. نیز اسے نماز، جہاد اور حج وغیرہ کے برابر قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ان کی قدردانی کو شکر الہی کا ہم پلہ شمار کیا گیا ہے. قرآن کی آیات کریمہ والدین کے ساتھ نیکی کی اہمیت کو ثابت کرنے کی بہترین دلیل ہیں. اب یہاں پہ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، 1 2 3 پوائنٹس جو ہیں
وہ ہم مل کر پڑھیں گے۔ نمبر 1 لکھا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں تیری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے کوئی ناپسندیدہ بات نہ کرنا اور انہیں مت جھڑکنا، بلکہ ان سے ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرنا۔ یہ سورہ اسراء آیت نمبر 24 کا حوالہ ہے۔ یہاں پر جو ہم نے ابھی پڑھا، اب ہم کتاب کے پیج نمبر 195 پہ آ گئے ہیں، اور جو ہم نے پہلا پوائنٹ پڑھا تھا ماں اور باپ کے حوالے سے، اب یہاں پہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ان دونوں کے سامنے شفقت پر مبنی فروتنی کے کندھے جھکا دے اور کہہ کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اور یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ۔ اب پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ اگر تیرے والدین یہ کوشش کریں کہ تو اس چیز کو میرا شریک قرار دے دے کہ جسے تو نہیں جانتا کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو ان کی پیروی نہ کر، البتہ دنیاوی امور میں ان کے ساتھ اچھی معاشرت رکھ اور ان کے حق میں ظلم اور سخت گیری سے اجتناب کر۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 جو ہم نے ابھی جس کا یہ بارے میں پڑھا۔ پھر لکھا ہے، منصور بن حازم ہے الف ز میم نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے گراں قدر عمل کون سا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور راہ خدا میں جہاد کرنا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158۔ پھر لکھا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے 3 چیزوں کی مخالفت کی، کسی کو اجازت نہیں دی، اور وہ یہ ہیں کہ نیکوکار اور بدکار دونوں کو ان کی امانت کی ادائیگی، نیکوکار اور بدکار دونوں کے ساتھ ایفائے عہد، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، خواہ وہ نیکوکار ہوں یا بدکار۔ یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے والدین کے بارے میں، اولاد کی یہ ذمہ داری والدین کی موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے، چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے دن نیکوکاروں کا سردار وہ ہے کہ جو اپنے والدین کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 86۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے والدین کے ساتھ نیکی کے بعض خاص اوقات۔ لکھا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، لیکن بعض خاص اوقات میں اس کا ثواب عام حالات سے کہیں زیادہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے بقول عید قربان کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 298۔ ہم اس کتاب کے پیج 196 پر آ گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرے وہ بخشا جائے گا اور ان کا شمار نیکوکاروں میں ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 86 صفحہ نمبر 359۔ پھر ہیڈنگ ہے والدین کے ساتھ نیکی کے بعض آثار۔ لکھا ہے سب سے پہلے ہے جو آثار دیے ہیں وہ اس طرح سے ہیں، سب ہیڈنگ ہیں کہ جس طرح رضائے الہی، آسمانی رحمت کا نزول، بہشت کے عالی ترین کمروں میں رہائش، اس طرح کے جو دیے ہوئے تقریباً اس کے آگے ہے عرش الہی کے سائے سے بہرہ مندی اور تشیع کی علامت۔ یہ ہیں سارے پوائنٹس والدین کے ساتھ نیکی کے بعض آثار میں سب ہیڈنگز۔ آئیے مل کر جانتے ہیں رضائے الہی۔ ایک روایت کی روح سے خدا نے لوح محفوظ میں سب سے پہلے جو چیز لکھی تھی وہ یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں جس کے والدین اس سے راضی ہوں، میں بھی اس سے راضی ہوں۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 176۔ پھر ہے اگلی سب ہیڈنگ ہے آسمانی رحمت کا نزول۔ فرمان نبوی ہے آسمانی رحمت کے دروازے 4 اوقات میں کھلتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جب بارش برس رہی ہو، جب بیٹا والدین کے چہرے کی طرف نظر کرے، جب کعبے کا دروازہ کھولا جائے، اور جب عقد نکاح جاری ہو رہا ہو۔ اور یہ ہے حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 101۔ پھر لکھا ہے بہشت کے عالی ترین کمروں میں رہائش۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا 4 صفات ایسی ہیں جو جس مومن میں موجود ہوں اسے اللہ تعالیٰ بہشت کے عالی ترین درجے میں، جنت کے سب سے بہتر کمروں میں اور عزت و شرف کے سب سے بلند درجے میں جگہ دے گا۔
ان صفات کے حامل افراد یہ ہیں: وہ شخص جو اپنے والدین پر مال خرچ کرے، ان دونوں کے ساتھ نرم رویہ رکھے اور ان کے ساتھ نیکی کرے، اور ان لوگوں کو محزون نہ کرے، میم ہے زیوا نون، محزون نہ کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الامالی مفید، صفحہ نمبر 167۔ پھر لکھا ہے، اگلی ہیڈنگ ہے عرش الہی کے سائے سے بہرہ مندی۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے۔ لکھا ہے، امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حضور مناجات کے دوران ایک شخص کو عرش الہی کے سائے میں دیکھا۔ پوچھا، پروردگار یہ کون ہے جس کے اوپر تیرا عرش سایہ فگن؟ نے فرمایا، یہ وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا اور چغل خوری سے بچتا تھا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الامالی صدوق، صفحہ نمبر 180، اور ہم کتاب کے پیج 197 پہ آ گئے ہیں۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے تشیع کی علامت۔ لکھا ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، ہمارے شیعوں کی پہچان نہیں ہوتی مگر اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے۔ حوالہ ہے الکافی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 74۔ اب اگلی سب ہیڈنگ آئی ہوئی ہے، لکھا ہے ماں۔ جب انسان ماں کے مقام کی طرف توجہ دیتا ہے اور ان تکالیف کی عظمت کو پہچانتا ہے کہ جو وہ اولاد کے لیے اٹھاتی ہے، تو ماں کی حیثیت کو پہچاننے کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں کا حق یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ اس نے تجھے اس طرح اٹھایا جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے کو نہیں اٹھاتا، نیز اس نے اپنے ثمرہ دل سے تجھے اور وہ چیز عطا کی کہ جو کوئی شخص دوسرے کو نہیں دیتا، اور اس نے اپنے بدن کے تمام اعضاء کے ذریعے تیری محافظت کی، نیز اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ خود بھوک سہے تاکہ تجھے کھلائے، یا تجھے سیراب کرنے کے لیے خود پیاسی رہے، یا تجھے لباس پہنانے کے لیے خود عریاں رہے، یا تجھے سایہ فراہم کرنے کے لیے خود دھوپ سہے، یا تیری خاطر اپنی نیند قربان کرے، اور یہ کہ اس نے تجھے سردی گرمی سے بچایا تاکہ تو اس کا ہو جائے، اور جان لے کہ تو ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا مگر اللہ کی مدد سے اور اس کی توفیق کے سہارے۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 621۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 198 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے ماں کا حق مقدم ہے۔ لکھا ہے، ماں کا حق اس قدر اہم ہے اور اس حق کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ اسے باپ کے حق پر بھی برتری حاصل ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تو مستحب نماز میں مشغول ہو اور تیرا باپ تجھے بلائے تو اپنی نماز قطع نہ کر۔ اور یہاں پہ لکھا ہے ساتھ ساتھ کہ لیکن اگر تیری ماں تجھے بلائے تو اپنی نماز قطع کر اور اس کا حکم بجا لا۔ اب اس حوالے سے جو حوالات ہیں وہ بھی آپ تک میں پہنچا دوں۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل، اور جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 181، اور ساتھ ساتھ حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فقہی لحاظ سے مستحب نماز کو توڑنا جائز ہے، لیکن اس روایت کا مقصود باپ کے حق پر ماں کے حق کی برتری کو بیان کرتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے ماں کے ساتھ زیادہ نیکی کا حکم۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمر ان نے 3 بار اللہ سے عرض کی، پروردگار مجھے نصیحت فرما۔ اللہ سبحانہ نے تینوں بار فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تو میرے حق کی رعایت کر۔ موسیٰ پھر عرض کرنے لگے کہ خدایا مجھے نصیحت فرما۔ اللہ نے فرمایا، میں تجھے تیری ماں کا حق ادا کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ موسیٰ نے پھر کہا کہ خدایا مجھے نصیحت فرما۔ فرمایا، میں تجھے تیری ماں کا حق ادا کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ خدایا مجھے نصیحت فرما۔ تو فرمایا کہ میں تجھے تیرے باپ کا حق ادا کرنے کی غنیمت کی نصیحت کرتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی میں ماں کا حصہ 2/3 ہے جبکہ باپ کا 1/3 ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الامالی صدوق، صفحہ نمبر 511۔ اب یہاں پہ لکھا ہے نکتہ، اگرچہ احادیث میں باپ سے زیادہ ماں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس حدیث شریف میں یہ احتمال موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیحت کی گئی ہے اس کی وجہ آپ کی مادر گرامی کا خاص مقام ہو۔ پھر لکھا ہے امام رضا علیہ السلام کے ماں کے حق میں کے مقدم ہونے کے بارے میں فرمایا کہ جان لو
جان لو کہ ماں کا حق تمام حقوق میں سب سے لازم اور واجب حق ہے، کیونکہ اس نے اپنے فرزند کو اس طرح سے اٹھایا کہ جس طرح کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا۔ نیز اس نے کانوں، آنکھوں اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ اس کی حفاظت کی۔ وہ اس کام سے خوش اور پر امید رہی۔ اس نے اپنے فرزند کو وہ سختیاں جھیل کر اٹھایا جن پر کوئی دوسرا صبر نہیں کر سکتا۔ وہ اس بات پر راضی رہی کہ خود بھوکی رہ کر اپنے فرزند کو سیر کرے، خود پیاسی رہ کر اپنے فرزند کو سیراب کرے، خود برا نہ رہ کر اپنے بچے کو لباس پہنائے اور خود دھوپ میں رہ کر اپنے بیٹے کو سایہ فراہم کرے۔ پس ماں کی فداکاری کے مطابق اس کی قدردانی ہونی چاہیے، اگرچہ تم اس کے معمولی سے معمولی حق کی ادائیگی کی بھی طاقت نہیں رکھتے مگر اللہ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے حق کا ذکر اپنے حق کے ساتھ کرتے ہوئے فرمایا ہے، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناشکری اور نافرمانی کرو، کیونکہ سب کی بازگشت میری طرف ہی ہوگی۔ اور یہاں پر ہے حوالہ فقہ الرضا صفحہ نمبر 334 اور ساتھ ساتھ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کا بھی حوالہ یہاں پر موجود ہے۔ اور ہم پیج نمبر 199 پہ اپنی اس ریڈنگ کو اختتام تک پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے، کیونکہ اس سے آگے باب کے حوالے سے تمام تفصیلات ہیں، تو اگر ہم نے ابھی شروع کر دی تو وہ مکمل نہیں ہو پائیں گی، اس لیے ہم آگے چل کر ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔